अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ ज़ून। आज हमारे पास है पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $1.5 बिलियन का कर्जा मिला, जिससे गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिली है, जो $9 अरब तक पहुँच गई है। हमारी प्रोडक्ट यहाँ मकबूल है और इसकी लागत भी कम है। हमारी प्रोडक्ट 35% सस्ती है। And there is a Bai Cai. Wow. Bai Cai, Fa Cai. Yeah. Bai Cai, Fa Cai. We want to follow the Chinese culture. We are selling here what the Chinese people like, you know. This is the rule of our business. आइए हालिया खबरों का जायजा लेते हैं। 25 अक्टूबर को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जो कि एक चीनी कंपनी और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तावन पर चल रही है, ने कामयाबी से अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए। इसी दिन लाहौर में दूसरी एनिवर्सरी की तकरीब मुनक्किद हुई। ऑरेंज लाइन 27 किलोमीटर लंबी है और लाहौर के शुमाल और जनूब में चलती है। इसके ऑपरेशन के 2 सालों के दौरान सफर की कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है। पूरे रूट का सफरी वक्त 2.5 घंटे से कम करके सिर्फ 45 मिनट कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी ट्रैफिक की भीड़ में काफी हद तक राहत मिली है। पिछले 2 सालों में ऑरेंज लाइन ने 50 मिलियन मुसाफिरों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑपरेशन के साथ सफर कराया है। ऑरेंज लाइन मंसूबे ने तामीर के दौरान 7,000 से ज्यादा मुकामी मुलाजमतें पैदा की और लाइन के ऑपरेशन के बाद तकरीबन 2,000 मुकामी अफराद को बराह रास्त रोजगार मिला। इसने शहरी रेल ट्रांजिट की तामीर, ऑपरेशन और देखभाल में मसरूफ पाकिस्तान के तकनीकी अमले की पहली खेप को भी तरबियत दी। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $1.5 बिलियन का कर्जा मिला, जिससे गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिली है, जो $9 अरब तक पहुंच गई है। कर्ज का मकसद हर माह माली इमदाद हासिल करने वाले खानदानों की तादाद में इजाफा और खुराक की हिफाजत और रोजगार को बेहतर बनाकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। $1.5 बिलियन के कर्ज की वसूली के बाद ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $9 बिलियन तक बढ़ गए हैं। मरकजी बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2021 में इनकी तादाद $20 बिलियन थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 के सिंतास मुआहदे का एहतराम करने और इस पर अमल दरामद पर जोर दिया है। एक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा पाकिस्तान के आबी खतरात भी निचले दरिया की रियासत के तौर पर इसकी हैसियत से बहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े पानी की कमी के शिकार ममालिक में शामिल है और आबो हवा के खतरे से 2-4 टॉप 10 ममालिक में भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हालात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा किया है, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मारकर हलाक किया गया। शरीफ को इतवार की रात कीनिया की पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसमें पुलिस हुकाम का कहना था कि गलती से शनाख्त न हो सकने की वजह से दारुल हुकूमत नैरोबी के मुज़ाफ़ात में फायरिंग की गई थी। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई। सदर और वज़ीर आज़म ने कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर अपने पैगामात में कश्मीरियों की उनके नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का वाहिद हल इस बात को यकीनी बनाने में मुज़मिर है कि कश्मीरियों को जमहूरी अमल के जरिए उनका हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जिसके जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म पर आज़ादाना और गैर जानबदाराना रायशुमारी कराई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि यह दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद चीन का पहला दौरा होगा और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी आला सतही तबादलों की मजबूत रफ्तार का तसलसल होगा। तर्जुमान ने कहा कि शहबाज शरीफ 20वीं CPC नेशनल कांग्रेस के कामयाब इख्तिताम के बाद दावत पर चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमाओं में शामिल हैं, जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान खसूसी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद की बात करती है। मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और सख्तगीर बरादराना दोस्ती है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन CPEC तावन को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा।
انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ عالمی ترقیاتی اقدامات پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے پاکستان کو پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نمایاں پیش رفت کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تیسری مشترکہ ورکنگ میٹنگ میں پاکستان اور چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور مختلف منصوبوں پر مسلسل پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ سی پیک کے اجلاس میں منصوبوں کی تکمیل کی طرف پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور اس کا خلاصہ پیش کیا گیا، اور سی پیک کی طویل مدتی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وفود نے متعدد اقدامات پر کی گئی مسلسل پیش رفت پر اپنے اطمینان کا اعتراف کیا، خاص طور پر جو سماجی و اقتصادی ترقی، صنعتی تعاون، سائنس اور ٹیکنالوجی اور زرعی تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ 3 لاکھ یوان مالیت کی انسانی امداد کی ایک کھیپ پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ سامان کی کھیپ گزشتہ جمعے کو شروع ہوئی اور سمندری راستے سے کراچی پورٹ پہنچے گی۔ ریڈ کراس سوسائٹی آف چائنا گوانگشی برانچ کی طرف سے عطیہ کردہ سامان، جو کہ 4286 کمبلوں پر مشتمل ہے، پاکستان میں سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات احسن اقبال نے پاکستان میں سیلاب کے دوران امداد پر چینی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ چین اور پاکستان مستقبل میں ڈیزاسٹر وارننگ میں مزید تعاون کر سکتے ہیں۔ چین پاکستان تجارتی اور صنعتی تعاون فورم سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کے 4 فائدے ہیں۔ پہلے اور سب سے اہم وجہ دونوں حکومتوں کے درمیان اسٹریٹجک باہمی اعتماد ہے، جس سے اقتصادی اور تجارتی ترقی کو فروغ مل سکتا ہے۔ دوسرا، پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے، خاص طور پر نوجوان آبادی، اور اس کی مزدوری کی لاگت مناسب ہے۔ تیسرا، ملک کو شاندار جغرافیائی فوائد حاصل ہیں۔ یہ نہ صرف چین کا پڑوسی ہے بلکہ مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ چوتھا، ملک میں ایک اچھا کاروباری ماحول ہے۔ رشی سونک کے برطانوی تاریخ کے پہلے ہندوستانی نژاد وزیراعظم اور پہلے غیر سفید فام وزیراعظم بننے کے بعد ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے سونک کو ان کے انتخاب پر دلی مبارکباد کا ٹویٹ کیا۔ کچھ ہندوستانی نیٹیزنز نے اس حقیقت پر توجہ مرکوز کی ہے کہ سونک ایک مذہبی ہندو ہے، جبکہ دوسروں نے سونک کے برطانوی وزیراعظم کے طور پر انتخاب کو ہندوستان میں سیاستدانوں کو یاد دلانے کے لیے استعمال کیا کہ انہیں اقلیتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ در حقیقت ہندوستانی نژاد ہونے کے علاوہ سونک NR نارائن مورتی کے داماد ہیں، جو کہ انفوسس کے شریک بانی ہیں، جو کہ عالمی سطح پر ایک مشہور ہندوستانی آرگنائزیشن ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ 2025 میں عالمی اخراج عروج پر ہو جائے گا، کیونکہ روس یوکرین تنازع توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر حکومتوں کی طرف سے اعلان کردہ تازہ ترین اقدامات اور پالیسیوں کی بنیاد پر بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ صاف توانائی میں عالمی سرمایہ کاری موجودہ سطح سے 50% سے زیادہ بڑھ کر 2030 تک $2 کروڑ سالانہ تک ہو جائے گی۔ قابل تجدید اور جوہری توانائی میں اضافے کے حوالے سے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج 2050 تک 37 بلین ٹن سالانہ سے بتدریج کم ہو کر 32 بلین ٹن ہو جائے گا۔ لاہور میں حال ہی میں 6ٹی پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کا آغاز ہوا۔ ایکسپو چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کے لیے سب سے اہم پلیٹ فارم میں سے ایک بن گیا ہے، اور کووڈ کے عالمی وبا کے درمیان جنوبی ایشیا میں پہلی آن لائن پلس آف لائن نمائش منعقد کی گئی ہے۔ وبائی امراض کے بعد کے دور میں پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی شعبے میں تعاون کے کیا فوائد ہیں؟ میڈ ان پاکستان کی ترقی کے لیے کون سا شعبہ سب سے اہم ہے؟ ایکسپو میں چین کے 134 اور پاکستان سے 22 کاروباری اداروں نے شرکت کی۔ تعمیراتی مشینری، CNC مشین ٹولز، زرعی مشینری، ہارڈ ویئر اور تعمیراتی سامان، برقی آلات جیسی مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ آج جو میرے پاس پروڈکٹ ہے وہ بیسیکلی ویلڈنگ کا سامان ہے زیادہ تر، اور اس میں یہ ہے کہ وہ آپ لوگ وہ کافی مطلب کہ فرینڈلی اور ایزی ٹو یوز ہیں، آپ لوگ گھر میں بھی ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری پروڈکٹ یہاں مقبول ہے اور اس کی لاگت بھی کم ہے۔ ہماری پروڈکٹ 35% سستی ہے۔
پاکستان کے پاس لکڑی کے اعلیٰ ترین وسائل ہیں. اگر فرنیچر بنانے والے ہماری کٹنگ اور نقاشی کی مشین استعمال کریں تو وہ عمدہ نقش و نگار کے ساتھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کر سکتے ہیں، مزدوری کے اخراجات بچا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یہ لیتھیم بیٹری میں ہے اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم امپورٹ کی گئی ہے. یہ جو لیتھیم بیٹری ہے اس کی لائف زیادہ ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے اور ہم اس کی 2.5 سال وارنٹی دے رہے ہیں. ہم چین میں دیواریں، پائپ اور فلو میٹرز بناتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس چین میں مختلف قسم کی مصنوعات کے لیے 5 فیکٹریاں ہیں. ہم نے پاکستان میں 60 سال سے زائد کام کیا ہے. یہ ایکسپو کا ہمارا تیسرا دورہ ہے. ہم ایکسپو سے مزید گاہکوں کی تلاش کے خواہش مند ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے مزید مواقع حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایکسپو کو اچھی پذیرائی ملی اور مصنوعات آسانی سے فروخت ہوئی. اعداد و شمار کے مطابق نمائش کنندگان نے 5000 سے زیادہ درست صارفین تیار کیے، 2300 سے زیادہ میٹنگز کی میزبانی کی اور 40 ملین امریکی ڈالر کے ممکنہ کاروباری حجم کی توقع کر رہی ہے. ایکسپو نے ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مدد دی ہے. آج صبح میں نے 30 سے زائد ممکنہ گاہکوں سے بات چیت کی. میں نتائج سے خوش ہوں. ایکسپیرینس میں ابھی تو اسٹل ڈسکورنگ فرسٹ ڈے ہے، تو ہم چیزوں کو چیک کر رہے تھے کہ ہمارے اعتبار سے، ہماری انڈسٹری کے اعتبار سے ہمیں کیا مل سکتا ہے یہاں پہ. تو وی فائنڈ سم تھنگ انٹرسٹنگ. یہاں پر ایک CNC مشینز ہیں جو کہ لیزر کٹنگ آپریشنز کے حوالے سے ہیں. ٹرانسفارمر کے سلسلے میں کچھ کام لوگ کر رہے ہیں جو وہ چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہمارے پاس ان کو مل رہی ہیں. ماشاءاللہ ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں، اور ریلیشن بھی کافی بڑھ رہا ہے الحمدللہ. نمائش میں چین اور پاکستان دونوں کے کاروباری اداروں نے اپنی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش کی. پاکستانی کاروباری ادارے بھی نمائش کے ذریعے بین الاقوامی منڈیوں کی تلاش کے منتظر ہیں. چینی مصنوعات زیادہ مسابقتی ہیں، ان کی قیمتیں پاکستان سے کم ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں اپنی مصنوعات کو چین میں بھی متعارف کرانے کی ضرورت ہے. یہ یک طرفہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے پاس چینی صارفین کو بیچنے کے لیے بھی کچھ ہے. مثال کے طور پر لیموں، دستکاریاں اور طبی آلات وغیرہ. بہت سی اچھی مصنوعات ہیں جنہیں ہم چین کو بھی برآمد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں ویلیو ایڈیشن لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنیز مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو جائیں. ایکسپو نے نہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بڑھایا بلکہ دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے درمیان ایک مواصلاتی چینل بھی فراہم کیا. کچھ پاکستانی اداروں نے ہمیں بتایا کہ انہیں صرف چین سے صنعتی مشینری کے پرزے اور صنعتی مصنوعات خریدنے سے زیادہ توقعات ہیں. ہمارا جو مین تھیم ہے وہ جو ہماری پروڈکشن ہے ڈسٹرکٹ سوابی کی، وہ منرلز پہ ہے. تو ہمارے پاس جو منرلز کی مائنز ہیں، ماربلز ہے، اس کی کٹنگ رف طریقے سے ہوتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی تو کوئی چائنیز کمپنی ہمارے ساتھ اس طرح کا جوائنٹ وینچر کر لے تاکہ ہم جو منرلز کی کٹنگ ہے وہ پراپر طریقے سے کریں اور ویسٹ کو بچا سکیں. محمد کا تبصرہ نمائش میں شرکت کرنے والے بہت سے چینی اداروں کے مقصد سے مطابقت رکھتا ہے. مزدوروں کی قلت اور مزدوری کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے چینی ادارے بیرونی ممالک میں سرمایہ کاری اور کارخانے بنانا چاہتے ہیں. سی پیک کے قیام کے بعد سے پاکستان چینی کاروباری اداروں کے لیے ایک منفرد مقام بن گیا ہے. پاک چین خصوصی اقتصادی زونز، اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے ٹیکس میں کمی، انتظام میں نرمی اور عمل کو آسان بنانے جیسے مراعاتی اقدامات کے سلسلے نے اسے پاکستان میں سرمایہ کاری اور کارخانوں کی تعمیر کا ایک بہترین انتخاب بنا دیا ہے. ہماری کمپنی پاکستان میں پچھلے 30 سال سے کام کر رہی ہے. یہ پاکستان میں جو چائنا کی سب سے پہلی انویسٹمنٹ تھی اور ہم نے اس کو سب سے پہلے 2 ویلر میں اس کا سٹارٹ لیا تھا اور بعد میں اس میں 3 ویلر میں آئے ہیں. ہم نے کوئی 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا ہے. پاکستان میں غربت ختم کرنا ہمارا ہمیشہ سے آبجیکٹیو رہا ہے. مثال کے طور پر ہم پہلے کچھ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے. چین کے پاس بہت سے شعبوں میں تجربہ ہے اور وہ ایسے تجربے اور حل پاکستان کو متعارف کروا سکتا ہے. ہم وینچر انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مل کر مصنوعات تیار کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمیں کم لاگت کی مزدوری میسر ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے. اب زیادہ سے زیادہ چینی کمپنیاں اپنی فیکٹریاں یہاں منتقل کرنے اور مصنوعات کو واپس چین برآمد کرنے پر غور کر رہی ہیں. سی پیک کے فریم ورک کے تحت
چین سے آنے والی مصنوعات پہلے گوادر پہنچیں گی اور پھر دنیا کے مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی۔ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے مشترکہ منصوبے بنانا چاہتے ہیں۔ اگر چین سے 100 مصنوعات آئیں تو کم از کم 50 مصنوعات پاکستان میں پیدا ہونی چاہیے تاکہ ملک کی GDP بڑھے، لوگوں کو روزگار ملے اور اس سے عوام کی فلاح و بہبود میں بہتری آئے گی۔ غیر ملکی ٹیکنالوجیز کو متعارف کرانے کے علاوہ صنعتی ماڈل جو تحقیق، تدریس اور پیداوار کو یکجا کرتا ہے، پاکستان کے لیے صنعت کاری کے حصول کا ایک اور طریقہ ہے۔ ایکسپو میں ہم نے کچھ انڈر گریجویٹ طلباء کو دیکھا۔ اس وقت میں شعبہ زولوجی میں 5ویں سیمسٹر کی طالبہ ہوں۔ میں یہاں اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرنے اور بنیادی طور پر یہ پیش کرنے آئی ہوں کہ یونیورسٹی طالب علموں کے لیے صنعتی شعبے میں کون کون سے مواقع موجود ہیں۔ The experience here has been tremendous. I feel it is a great exposure to students as well as the people here around to experience what we have to offer, and inshallah I believe that in the future our university will provide top class graduates to the industry, and the industry will benefit from our students as well inshallah. میرے پاس بیسکلی آج جو ہے وہ ویلڈنگ کا سامان ہے، کافی قسم کی مشینری ہے اور ان کو ہمارے ساتھ جو ہمارے جن کی کمپنی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اویلیبل ہے ویڈیو کال پہ، اور اگر کسی کو کوئی بھی کوشچن کرنا ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو وہ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب کہ بہت ہی اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اور جو بھی وزٹرز ہیں ان کو بہت اچھا ماحول دیا جا رہا ہے۔ میڈ ان پاکستان کا ہدف پاکستان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بڑھانے کی کلید ہے۔ پاکستان میں نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تعلیمی اور صنعتی سطح پر روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف علاقوں میں یونیورسٹیاں اور صنعتیں موجود ہیں۔ ہم اس فاصلے کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ نئے خیالات یونیورسٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر صنعتیں ان خیالات کو مصنوعات اور کاروبار میں بدلتی ہیں اور ایک مارکیٹ بناتی ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صنعت اور اسکول ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مدد کر سکیں۔ کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں۔ وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی، اسٹرینتھ اس کی یوتھ ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو جب تک ہم ان کے بیک پہ ہیں، انڈسٹریز یعنی ہمارے جو لوکیلٹیز ان کے بیک پہ ہیں، تو وہ آگے جائیں گے، اور یہاں پر یہ اس کا بہت بڑا پراسپیکٹیو ہے۔ مختلف نمائشوں میں ٹیکنالوجیز کے تبادلے اور تعاون سے پاکستان کے آزاد مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بہتری آئی ہے۔ اس سال پاکستان کی پہلی مقامی طور پر تیار کی جانے والی الیکٹرک کار کی کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر نقاب کشائی کی گئی۔ الیکٹرک کاروں کی بڑے پیمانے پر پیداوار سے ماحولیات کے تحفظ اور ایندھن کی درآمدات کے لیے زر مبادلہ کی بچت میں مدد ملے گی، جو کہ پاکستان کی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقبل میں پاکستانی صنعت کو مزید پاکستان میں بنی مصنوعات کی توقع ہے۔ Being a Pakistani, I would prefer made in Pakistan. But since پاکستان میں ابھی انفراسٹرکچر اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام مشینریز کو، ان تمام مٹیریل کو اپنے آپ پروڈیوس کر سکیں، تو اس وقت تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم میڈ ان چائنا کو ہی ہمیں جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میڈ ان پاکستان وڈ بی دا چوائس۔ اس ذریعے پائپس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پہلے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پائپس ہوتے ہیں پلاسٹک کے پائپس ہیں، لیکن اس کی جگہ یہ انوویشن کی ہے چائنیز کمپنی نے، تو یہ PVC پائپ لے کے آئے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو کسٹمر آ رہے ہیں، کسٹمر تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خود پروڈیوس ہونے چاہیے تاکہ انہیں وہاں سے الگ کنٹری سے منگوانا نہ پڑے چائنا میں، لیکن چائنیز جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹ سیل ہو۔ ان کا ایسا کوئی سچ لوکل وینڈر پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے کسٹمر یہی چاہتے ہیں کہ لوکل وینڈر ہونا چاہیے جس سے ہم ڈائریکٹلی پرچیز کر سکیں اور ہمیں کوئی اور مشکل اٹھانی نہ پڑے۔ PBS کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2021 سے 2022 کے جولائی سے جون تک پاکستان کی کل برآمدات 31.792 بلین ڈالر رہیں، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں 25.304 بلین ڈالر کے مقابلے میں 25.64% زیادہ ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستانی اونکس اور جیٹ بڑی مقدار میں چین میں داخل ہوئے ہیں، جنہیں چینی صارفین میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ This is a tea set, for use for the tea, especially Chinese tea. They have a tea cups. Yeah, this is also very, very good. It's very good to use it. This kind of a bowl, you see? Wow. Yeah, this kind of a bowl, yeah.
And this is the handmade crafted here. Well, handmade. Yeah, this is kind of a lotus flower. This is a kind of mudan hua. Yeah. And this is it's called of a cashew. I think nuts, you know, dry fruits. And there is a bai cai. Wow. Oh, Bai cai, fa cai. Yeah. Well, Bai cai, fa cai. This is the handmade, you know. so why you made it into Bai Cai shape? Because you want to cater for Chinese. Yeah. We want to follow the Chinese culture. We are selling here what the Chinese people like, you know. This is the rule of our business. So Pakistani people made these things in Pakistan. And Yeah. You tell them what Chinese people. Yeah, exactly. We understand have to from give them. them. We have to give them, show them some pictures, some designing. Then they are very clever. Who are the artists to make these things, and they have, you know, a big experience, a rich experience. Like long time they are working on it. They are making handicrafts, so they are very easy to pick it. Very easy to pick the design, whatever we want, they can make it easily. Yeah. Yeah, this is very good. Use it. This is for this is the hand. Pakistani people also use like this. No, Pakistani people, I don't think so they use like this. But this is we have to make especially for Chinese people. It's called Yeah. It's smoking. This is for the smoking. You know what is this? These? No. This is for beer or for water, for milk. You see, what is this? This is not a onyx. This is a fossil. You know. This is the natural shells, dead sea animal, insects you see inside. This is a very different thing in Pakistan. This is very few in Pakistan, but it's very attractive. You know that what we are bringing here, what we make it, it's not only for designing. It's a rich history in Chinese culture. यहाँ पाकिस्तानी अशिया बहुत ज़्यादा हैं और वो कुदरती लगती हैं। ज़्यादा अहम तौर पर मैं महसूस करती हूँ कि चीनी सकाफ़त इन अशिया से मरबूत रही है, चुनाचा मैं इनमें ख़ास दिलचस्पी लेती हूँ, ख़ास तौर पर इस प्याली में। मुझे चाय पीना पसंद है। मुझे सफ़ेद नीलम से बनी हुई इस कदर शफाफ प्याली कभी नहीं मिली। ये मुझे पहली नज़र में पुरकशिश लगी और मैं यहाँ आए बगैर न रह सकी। इसे पाकर मुझे ख़ास तौर पर बड़ा पुरजोश महसूस हुआ। मेरे ख़याल में ये नफीस और शफाफ है। चीनी जेड ऐसा नहीं होता। चीन में जेड मकबूल है, लेकिन पाकिस्तानी जेड ख़ास रंग के साथ सफ़ेद जेड जैसे हैं। ये पाकिस्तानी मसनूआत मुझे बहुत पुरकशिश लगती हैं। I'm Imran Rah. So I have been in China more than 10 years now. मैं इमरान हूँ। मुझे चीन में रहते हुए 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। मैं हंगचू में मुकीम हूँ और मेरी कंपनी के हंगचू, शंघाई, बीजिंग और शेंजन में बहुत से रिटेल स्टोर्स हैं। दरअसल हमारे मुल्क में बहुत सी दस्तकारियाँ मिलती हैं और हमारे पास बहुत अच्छे कालीन, दीवार पर लटकाई जाने वाली सजावटी अशिया, ऊनी स्कार्फ, लकड़ी और कीमती पत्थर की मसनूआत मौजूद हैं। इनमें कालीन और स्कार्फ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं क्योंकि इन अशिया का मयार बहुत अच्छा है और चीनी मार्केट में आला मयार की चीज़ों की बहुत मांग है। लिहाजा हमारा ख्याल है कि चीन में बेहतर मयार ज़्यादा मकबूल है क्योंकि लोग आला ज़ौक़ के साथ साथ क़ुव्वत ख़रीद भी रखते हैं। लिहाजा हम गुज़श्ता 5 या 6 बरसों से चीन में स्कार्फ और कालीन की बेहतरीन मसनूआत ला रहे हैं। ये चीन में ज़्यादा मकबूल है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2022 की पहली छमाही में चीन को पाकिस्तान की बरामदात में 11% इजाफा हुआ। चीन और पाकिस्तान दो तरफा तिजारत में नई कामयाबियां हासिल करते हुए कारोबारी मौके तलाश करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। 2021 में पाकिस्तान ने ग्वांगशी और आसियान ममालिक के साथ तिजारत को मजबूत बनाने के लिए चाइना आसियान मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक पवेलियन कायम किया। आज चीन सिंगापुर नानिंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क में पाकिस्तानी पवेलियन में मुख्तलिफ किस्म की मुकामी खसूसियात की नुमाइश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनुस गज़ाली है और आप सबको बहुत मुबारकबाद क्योंकि चाइना में एक और पाकिस्तानी पवेलियन स्टार्ट हो चुका है काफ़ी खूबसूरत सी सिटी में। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी पवेलियन एक आम पवेलियन नहीं है, ये परमानेंट पवेलियन है जहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन्स यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं और इसे सेल कर सकते हैं। और चाइनीज़ लोग हमारे दोस्त बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, चाहे वो कपड़े हों या फ्रूट हों या दूसरे प्रोडक्ट्स हों पाकिस्तानी,
اور یہ پروڈکٹس جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اپنے ملک کو ایک اچھی سطح پہ جا کے اسے پریزنٹ کرنا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہ ابھی باقی ہے, کیونکہ یہ ابھی شروع ہوا ہے, تو ابھی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ آ کے پاکستانی پروڈکٹس کو ڈسپلے لگایا جا سکتا ہے, اسے سیل کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں, لیٹس گو. انٹر ہوتے ہی ہمیں ملتا ہے ایک اچھا سا بنا ہوا پاکستان اور چین کی دوستی کا ایک سیمبل. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ کو 70 ایئرس مکمل ہو چکے ہیں 2001 میں. ہماری پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ شروع ہوئی تھی 1951 میں, اور یہ ابھی تک اس کی دوستی برقرار ہے, اور انشاءاللہ اس کی دوستی ہم دونوں ملکوں میں دوستی اور محبت ہمیشہ بڑھتی رہے. سب سے اچھا مجھے کانسیپٹ لگا ہے کہ پاکستانی ٹریول ایک کانسیپٹ کو بڑھایا جا رہا ہے. یہاں پہ بڑی سی اسکرین میں جو ہے ایک ڈاکیومنٹری لگائی ہوئی ہے جو دکھاتی ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے, وہاں کے فوڈز کتنے اچھے ہیں, لوکل پیپل کتنے اچھے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, کانسیپٹ اچھا ہے کہ چینی لوگ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھیں اور وہ چاہیں کہ پاکستان میں جا کے ایکسپلور کریں پاکستان کی محبت کو. یہاں پہ آنے کے بعد ایک گھر جیسی فیلنگ آتی ہے, کیونکہ گھر سے بہت دور ہوں میں کافی عرصے سے. یہاں پہ آنے کے بعد گھر جیسی فیلنگ آتی ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ پاکستانی پویلین بنا ہے, اور یہاں پہ انٹر ہوتے ہی آپ کو جو ہے یہاں پہ اسکارف ملیں گے جو ہینڈ میڈ ہیں, لڑکیوں کے لیے کافی اچھے ہیں, اور چائنیز لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں اسے اسکارف پہننا. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ اسکارف ملیں گے, اور یہ سیل کے لگائے ہوئے ہیں کہ سیل ہو سکتے ہیں یہاں پہ آنے والے وقتوں میں جو ہیں چائنیز لوگ اسے آ کے بائی کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ انٹر ہوتے ہی جو ہے یہاں پہ جا نماز رکھی ہوئی ملے گی جو کافی اچھی لگ رہی ہے, کافی ڈیسنٹ سا اس کا کلر ہے, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ جا نماز کا کانسیپٹ یہاں پہ. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی جا نمازیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں کیسی ہیں. ہیلو, گڈ آفٹرنون. Hi, how are you? I'm good, thanks. What do you think about this? I think it's really very beautiful. میرے خیال میں یہ پروڈکٹ واقعی خوبصورت اور شاندار ہے. اس میں میرے لیے کشش ہے اور میں اسے خریدنا چاہوں گی. Do you know what is this actually? Of course, Pakistani. بالکل, پاکستانی قالین. یہاں پہ کافی زیادہ پینٹنگز لگائی گئی ہیں. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان میں کتنی اچھی چیزیں ہیں. یہاں پہ ماسک کی تصویریں ہیں جو کافی خوبصورت ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ماسک ہیں. اور جو سب سے اچھی جو مجھے چیز لگی جو چائنیز لوگ بہت پسند کرتے ہیں, یہ ہے پاکستانی ٹرک جو باہر سے کافی زیادہ سجے ہوئے ہوتے ہیں, کافی اچھے لگتے ہیں. اور پاکستانی بسیز جو میں نے بھی اپنے دوستوں کو بہت زیادہ بتایا ہے پاکستانی بسیز کے علاوہ. اور یہ ہمارا ایک اور خوبصورت سی جگہ ہے جو ہم چائنیز لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جب وہ پاکستان جائیں تو انجوائے کریں. Pakistan has always been a regular participant in the Shanghai Expo, which is a unique. پاکستان ہمیشہ سے شنگھائی ایکسپو یعنی CIIE میں باقاعدگی سے شریک ہوتا رہا ہے. یہ ایک منفرد ایکسپو ہے کیونکہ یہ درآمدات کو فروغ دیتی ہے. یہاں تک کہ پہلے افتتاحی اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مرکزی مہمان کی حیثیت سے خطاب کیا. ہم نے بہت مضبوط شرائط پر حصہ لیا. یقیناً وبائی امراض کی وجہ سے یہاں جسمانی طور پر شرکت ممکن نہیں ہو سکی, لیکن اس دوران ہم نے اپنا پیویلین قائم کیا اور اپنی مصنوعات کی آن لائن نمائش بھی کی. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ چین ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ہم مزید کوشش کر رہے ہیں اور چین کو پاکستانی برآمدات کا حجم بہتر بنانے اور بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ سال وبائی امراض کے باوجود تقریباً $3.6 بلین کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی. آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک. دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار.